अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के ईद स्पेशल एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आपकी ईद बड़ी ज़बरदस्त गुजर रही है। दुनिया भर में मुसलमान तमाम बड़े ही खुशियों के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, अपनों के साथ प्यारों के इर्द गिर्द इसको मना रहे होते हैं। बच्चों के लिए ये बड़ी एक पुररौनक एक त्यौहार होता है, जानवरों की वजह से भी बिलखुसूस, और ख़वातीन का काम भी नेचुरली बढ़ जाता है, जहाँ पर हम सब की कोशिश होती है कि हम अपने अपनों के दरमियान अपने प्यारों से मिलें, रिश्तेदारों में घुले मिलें, और इस त्यौहार में बड़ी जान आ जाती है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं और हमारे बहन भाई वो जिनके प्यारे दूर हैं उनसे, और उनके लिए इस किस्म के त्यौहार और इतने स्पेशल जो ये हमारे ओकेजन्स होते हैं वो काफ़ी इमोशंस जो है वो आ जाते हैं इन त्योहारों में, और बड़े ही एक इमोशनली मेरे ख़्याल से बड़े ही छू जाने वाले ये एक ओकेजन्स होते हैं। इमोशंस से घिरे हुए ये त्यौहार में वो कैसा फ़ील करते हैं अपने प्यारों से दूर, और क्या सोच रहे होते हैं, किस, और स्पेशली एक ऐसा मेरे ख़्याल से एक वो होता है, एक जो ये गैर यकीनी की जो एक सूरत हाल होती है कि जिसमें आपको ये ना पता हो कि आप अपने प्यारों से कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और सही सलामत जो है वो नज़र भी आएंगे। सो इस किस्म की चीज़ें और आपको इमोशनली बड़ा असरअंदाज होती हैं, और स्पेशली इन ओकेजन्स में मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये ओकेजन्स जो हैं ये होते ही हैं अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करने वाले। आज आई एम वेरी ऑनर्ड, मैं बड़ी मशकूर हूँ कि हमें हमारे साथ हमें बल्कि वक्त दिया है मशाल मलिक साहिबा ने, और ये चूँकि वो पहली ईद होगी जब यासीन मलिक साहब हुर्रियत रहनुमा उनको भारतीय अदालत की जानिब से इसी साल, और तकरीबन 2 माह होने को आ रहे हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई, और उसके बाद ये उनकी पहली ईद है। उनकी फ़ैमिली के लिए भी क्या वो कैफ़ियत है, उस हवाले से इनसे ज़रूर जानेंगे। और क्या उम्मीद है कि इंटरनेशनल कोर्ट्स और अदालत में इंटरनेशनल जाने का फ़ैसला किया गया है, सो उम्मीद क्या रखती हैं। उनकी बेटी रज़िया सुल्ताना वो माशाल्लाह से अब 10 साल की हो गई हैं, क्या वो एक्सपेक्ट करती हैं, और किस तरह से अपने फ़ादर की, अपने वालिद साहब की, नेचुरली क्योंकि जब रज़िया जो है वो अपने वालिद साहब से मिली थी तो बहुत छोटी थी, तो उनमें आदतन क्या चीज़ें अपने वालिद साहब जैसी आई हैं, और क्या उम्मीद लेके ये आगे बढ़ रहे हैं, और इस तरह के तमाम वो हमारे कश्मीरी मासूम बहन भाई जो कि भारतीय मज़ालिम का इस वक्त शिकार हैं, और जिस तरह के एक मनाज़िर देखने को मिलते हैं मकबूजा कश्मीर में, गासिब भारत जिस तरह के जुल्म सितम ढा रहा है, और ईद के ऐसे त्योहारों में स्पेशली वहाँ पर जुल्म सितम रोका नहीं जाता। वहाँ पर आप इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी तो देखते हैं, लेकिन साथ साथ मज़हबी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी भी उरूज पे नज़र आती है, स्पेशली इन ओकेजन्स में, इन हमारे मज़हबी त्यौहारों में, कि जहाँ पर मुसलमान नमाजियों को रोक दिया जाता है, ईदगाहों और इज्तिमा पे पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं। इस सूरत हाल और इस पर आलमी बरादरी की खामोशी तो और ही मेरे ख़्याल से तकलीफ़ दे होती है कि आलमी बरादरी इस पर खामोश रहे। इस हवाले से हम बात करेंगे, और स्पेशली आज ईद के रोज़ जो है वो उन्होंने हमें टाइम निकाला, हम उनसे बात करेंगे मशाल से। अस्सलाम वालेकुम मशाल। जी वालेकुम ईद सलाम। मुबारक। जी खैर मुबारक आपको। मशाल, सबसे पहले तो हम शुरू इस बात से करना चाहेंगे कि ये ईद कैसे डिफरेंट है, क्योंकि यासीन मलिक साहब का मई में उनका जो ये भारतीय अदालत की तरफ से जो फ़ैसला किया गया था उम्र कैद का, उसके बाद एंड नेचुरली आपसे ये जानना चाहेंगे कि लास्ट टाइम आपने ईद कब सेलिब्रेट की थी, एंड हाउ इज़ दिस ईद डिफरेंट? ये ईद तो आप कुछ भी ना पूछें, कुछ समझ ही नहीं आई है कि ये क्या ईद है, बल्कि हर ईद ही जो उनके बग़ैर गुजरी है, क्योंकि हमने हार्डली 2 से 3 ईदें इकट्ठी गुजारी हैं। एक तो व्हेन आई गॉट मैरिड 2009 के अंदर, वो मैं रोज़ों में ही मेरी रुखसती हुई थी, तो फिर वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे पहली जो ईद गुजारी मैंने, और उस वक्त कंपैरेटिवली हालात बेहतर थे 2009 के अंदर जिस मंथ में गई थी, क्योंकि नया नया पीस प्रोसेस जनरल मुशर्रफ और प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के थे मनमोहन सिंह का, स्लोली ग्रेजुअली वो उसके डाई डाउन कर रहा था, मगर फिर भी एक वहाँ पे ब्लड शेड उतना नहीं था। तो वी काइंड ऑफ इन्जॉयड, मेट रिलेटिव्स, बट ये मुझे याद है अच्छी तरह कि सुबह सवेरे हम लोग गए थे जो शोहदा का जो मज़ार है, जो ग्रेवयार्ड है शोहदा का, वहाँ पे वी वेंट, एंड फिर उसके बाद इनके जो रिश्तेदार हैं उनसे मिले, फिर उसके बाद बहुत सी जो फैमिलीज़ हैं विद इन लाल चौक मायसूमा जहाँ हमारा घर है, उन फैमिलीज़ को हमने विज़िट किया, कुछ को
لیڈیز کے ساتھ, میں ان کی بہنوں کے ساتھ گئی. ایون دو آئی واز دا نیو برائڈ بٹ مائی ہسبینڈ سیڈ نہیں, یہ کچھ بہت ہی مطلب وڈوز ہیں اور وکٹمز ہیں, تو یہ ہم ان کی گھروں میں پہلے ہم ان کے گھر جاتے ہیں پھر کسی کے گھر جائیں گے. تو آئی وینٹ دیر, تو وہ ایک اسٹیٹ آف ہیپینس بھی تھی, ویلکم بھی تھا, انارمس لو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ واز میلنکولک ایک انوائرمنٹ تھی. پر اس کے بعد تو جو میں نے دیکھا, امرناتھ یاترا کا ہوا, پھر کرفیوز, ہڑتالیں, پروٹیسٹ, بلڈ شیڈ, تو آئی ریئلی نیا پیلیٹس بھی شروع ہوئے تھے اس زمانے میں 2010, 11, 12 کے اندر. پھر مودی کا بھی ٹائم دیکھا جب وہ نیا آیا, کوئٹ کشمیر کیمپین, تو اس دوران میں ہماری لاسٹ عید منائی گئی. بس وہ تو پھر ہر عید پہ ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. ویسے تو یہ تو ایک نارم ہے نا ان کا, انڈیا کی طرف سے عید کی نماز حریت رہنما نہیں پڑھ سکتے. مگر اس دفعہ کیا ہوا ہے, پچھلے سال بھی یہی ہوا, کوئی عید کی قربانی الاؤڈ ہی نہیں ہے کشمیری قوم کو, اپنی جانوں کی بس قربانی ان کو دے جا رہے ہیں. سو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ایک طرف مطلب تو وہ کر ہی رہے ہیں, تو یہاں ریلیجس رائٹس کی بھی وائلیشن اس طرح کے اوپنلی کر رہے ہیں, اور یٹ اس پہ سب کوئی خاموش بیٹھے ہیں. میں یہ جو آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ یہ عید جو ہے وہ, کیونکہ آبویسلی آپ کہہ رہی ہیں 2009 اور اس ٹائم پہ آپ نے عید ساتھ گزاری, اور اس کے بعد ہر عید نیچرلی, اور یا ہر اس طرح کے تہوار وہ بڑی ایک غیر یقینی کی صورتحال کے ساتھ گزرتے ہیں کہ کب ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے, کب سب ساتھ ایز اے فیملی سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. اور اس بار کی جو یہ عید ہے آفٹر دس ورڈکٹ, یہ کس طرح سے آپ کی فیملی کو اثر انداز کی ہے؟ ایک بہت بڑا بلو تو ہوا ہے اگر دیکھا جائے, کہ ایک ہی زندگی میں 2 لائف امپریزنمنٹ, ڈیتھ سیل میں رکھنا, سالیٹری کنفائنمنٹ میں, پھر اس کے ساتھ ساتھ ریگرس امپریزنمنٹ. ویسے تو سالیٹری کنفائنمنٹ اکارڈنگ ٹو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اینڈ جنیوا کنونشنز آن دا رائٹس آف پرزنرز کمز انڈر ٹارچر, تو یہ تو ویسے ہی ٹارچر ہے. قید تنہائی میں 3.5 سال بھی رکھا, بیرک نمبر 7 کے اندر, ڈیتھ سیل کے اندر 5x7 فیٹ کے. پھر اس کے بعد اب ایک اور ان کو سالیٹری سیل کے اندر ڈال دیا ہے. اور ریگرس امپریزنمنٹ میں تو بہت کچھ کیا جاتا ہے, مارا پیٹا بھی جاتا ہے, اور کوئی وہ جو ان کے خلاف بھی جو فیصلے آئے ہیں, وہ میں نے دنیا میں بہت سے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, بہت سی ناانصافیاں ہوتی ہیں دنیا میں, عدل اور انصاف نہیں ملتا, مگر ایسا اگزامپل مجھے کہیں نہیں مل رہا دور دور تک کہ ایک جج ہے, اگر ایک ملک نے, قوم نے, اس کے ہیڈ نے سوچ لیا, اسٹیٹ نے, کہ پنش کرنا ہے کسی کو, مگر پھر بھی اس کی بھی کوئی ایک لیگل ڈسکورس ہوتا ہے, ایک اس کی لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. مگر بدقسمتی سے اس کیس کے اندر جو NIA کا کیس ہوا ہے یاسین صاحب کے خلاف, جس کی وجہ سے یہ تہار کے اندر ہیں, تو اس میں ان کو بولنے کا حق نہیں دیا گیا, رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہم سیلف نہیں دیا گیا, جو دنیا کی کسی عدالت میں نہیں روکا جاتا. آئی تھنک اسرائیلی کورٹس میں بھی نہیں ایسا ہوتا. مطلب یو گیو دیم دیٹ رائٹ ٹو ٹاک, ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز, یا کچھ اپنا, یا ان کا لائر بولے. مگر کشمیری لائرز موسٹلی ان دا پاسٹ آلسو جو کیسز میں آتے ہیں, ان کو بہت مسٹیریسلی مار دیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے, یا ان کو ویجیٹیبل بنا دیا جاتا ہے. جس طرح یاسین صاحب کے لائر تھے راجہ توفیل صاحب, ان کو بھی سڈنلی بہت ہی مسٹیریسلی برین ہیمریج ہو گیا, اینڈ ہی از الائیو, بٹ وہ والی بات تو نہیں ہے. تو یاسین ڈیسائیڈڈ دیٹ وہ اپنے کیسز جو ہیں وہ خود ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں, مگر ایک بھی ہیئرنگ پہ ان کو فزیکلی پروڈیوس نہیں کیا گیا ہیئرنگس کے اندر, اور پھر فیصلے یک طرفہ ہوتے رہے, بلیک جسٹس ہوتا رہا ان کے خلاف. اور ہمارے لیے یہ عید ایک سائیڈ جو پرسنل ہے اس کے اندر آئی تھنک بلو ضرور ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم یو ول بی سرپرائزڈ دیٹ جتنے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں اس میں آئی تھنک ایک انر ہوپ, اسپیشلی جو میری مدر ہیں, وہ ہر دفعہ مجھے یہی کہتی ہیں کہ مایوسی کفر ہے, مگر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ایون اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کا بھی کیس دیکھ لیں, ان کا بھی ڈاٹر وائف, ان کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جاتی تھی. نیلسن منڈیلا کی وائف اینڈی
کو بھی شی یوزڈ ٹو میٹ ہر ہسبینڈ. لائرس کو اجازت ہوتی تھی ملنے کی, یہاں تو نہ لائر کو اجازت ہے نہ فیملی کو. 3.5 ایئرس سے فون, چلو فون پہ ہی بات ہو جائے, کوئی عید مبارک, دوسروں کی کچھ لیڈرشپ جو اور ہیں ان کو تھوڑی بہت یہ لبرٹی ہے کہ وہ فون پہ تھوڑا بات کر لیتے ہیں فیملی سے. آپ نے آخری بار کب بات کی تھی؟ آخری بار بات کی تھی میں نے 22 فیبروری 2019, 3.5 years, and that was our 10th wedding anniversary. So it was, you know, we reached a decade of marriage together, and he was cutting a cake there, we were cutting a cake here. ہماری خوشیاں ایسی ہوتی ہیں, ویلنٹائنس, عیدز, برتھ ڈیز, غمی بھی, کوئی فوتگی ہو گئی ہے, اتنی دوریاں رہتی ہیں, بٹ we've always made sure کہ ہم ان کو جو خوشیاں ہیں, چاہے ڈسٹینس ہے, بیکاز ہمارا بانڈ ویسے اتنا اسپریچولی اتنا اسٹرانگ ہے دیٹ وہ آئی تھنک وہ گیو اپ نہیں کرنے دیتا. آئی تھنک اس پورے عرصے میں یہ بانڈ اور اسٹرانگ ہوا ہے کہ جتنی ریسٹرکشنز اور پابندیوں اور جو مظالم کا سامنا آپ نے ایز اے فیملی, یاسین صاحب نے ڈائریکٹلی براہ راست یہ سب فیس کیا ہے, اس سے تو اور زیادہ وہ کنیکشن جو ہے جو آپ کہہ رہی ہیں دیٹ ہیز گرون اسٹرانگر. اور اس میں مائی مدر ہیز بین دا بیک بون. آئی تھنک لو از ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ, conviction is very important, but she's always told me کہ you should be happy, you should be proud of your husband and how confidently how he walked to the court. Absolutely. When he knew he could be hanged, or he is making history not just for the Kashmiri nation but for anyone who stands against tyranny, کہ ایک جج ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ لکھ رہا ہے, اور فیصلہ لکھنے سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی کمی بیشی چاہیے اس میں. تو ہی سیڈ میں اپنی بھیک نہیں مانگوں گا زندگی کا, اینڈ آئی ایم ناٹ کوٹنگ اٹ, دس از دا انڈین میڈیا جو بہت کچھ ڈھک چھپ کے بتائیں گے جو اصل انہوں نے کچھ کہا ہوگا. تو وہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آگے سے یہ کہا, اور جج حیران ہو گیا. اور پھر اس نے جب سزا لکھی اور جب اناؤنس ہوئی ہے سزا, علینا ہی واز اسمائلنگ, دس واز کوٹیڈ بائی انڈین میڈیا. سو مائی mom's like, you don't need to cry, you should celebrate that لائف میں ایک مشن ہے. جس کی لائف میں مشن نہیں ہے اس کو حق نہیں ہے ہنسنے کا یا جینے کا, کیونکہ آپ جب کفر کے سامنے یا آپ حق اور باطل کی جو جنگ ہوتی ہے اس میں جب آپ کھڑے ہو گئے, آپ سرنڈر نہیں کر رہے, تو آپ نے پھر ایک لحاظ سے جیت لیا ہے مورلی اگر دیکھا جائے, یا اسپرچولی آپ نے جیت لیا ہے. بالکل آپ ڈرے نہیں ہیں نا, آپ فیئرلیس ہو گئے. تو یہ وہ مجھے کہتی رہتی ہیں, اور وہ مجھے واقعی میں مجھے بہت میں کنونس ہو جاتی ہوں اس بات سے. اینڈ شی از لائک, نو, walk like a winner, walk like your husband, the way he walked in the court. Can you imagine anybody جہاں وہ انہوں نے bomb squads رکھے ہوئے ہیں, hundreds and thousands of army and police personals in the court for one man, one simple slim tiny, like, you know, not tiny, like a tall slim slender man walking armless, and he is stateless right now. اپنی نیشن کی سارا جو ہے آکوپیشن ہوئی ہے, اینڈ ہی از واکنگ الون. اور انہوں نے وہ سامنے ارد گرد وہ جو سیکورٹی ڈاگس بھی ارد گرد گھوم رہے ہیں ٹو ٹیررائز ہم, اور جو کورٹ روم ہے اس کے باہر انڈین میڈیا تھاؤزنڈز میں ہے, اور وہ بھی ایک ٹراما ہی ہوتا ہے, اور پوچھ رہے ہیں آپ سے سوال, آپ کو پھانسی ہوگی, یہ ہوگا, اینڈ اس کے باہر RSS ہے گیٹ کے باہر, اور وہ بھی تھاؤزنڈز میں. تو پھر بھی ایک انسان اکیلا جا رہا ہے, تو اس نے تو ٹرائمف کر لیا نا اوور ڈیتھ. تو وہ یہی مجھے بتا رہی ہوتی ہیں دیٹ گیٹ اوور اٹ, یو نو, ناؤ اٹس ٹائم ٹو سیلیبریٹ ہز بریوری اینڈ گو ود مور فورس ٹو دی ورلڈ. ایبسلیوٹلی. اور یہ تو بالکل پوری پاکستانی قوم کے ہیرو ہیں یاسین ملک صاحب, اینڈ کشمیر جو ہے وہ تو پاکستان کی شہرگ ہے. اب یاسین صاحب کی, کیونکہ آئی ایم شیور کہ آپ کی بیٹی جو ہے ماشاء اللہ 10 سال کی رضیہ سلطانہ ہو چکی ہیں, ان میں اور کتنا عرصہ مطلب انہوں نے دیکھا ہے, یا یو نو یو آئی ایم پریٹی شور کہ آپ نے ان کو تصویروں سے ایک ویسا ایک ان کی میموریز کو بڑا لائیو رکھا ہوا ہے ان کے لیے, کہ فزیکلی ابھی وہ ساتھ نہیں ہیں لیکن ایٹ لیسٹ اس لحاظ سے کیا ٹریٹس آئے ہیں بیٹی میں والد صاحب کے؟ وہ ویسے آن دا ہول اگر دیکھا جائے, مائی میرج از مور آف لائک, یو نو, آئی بیکم مور آف اے کیلکولیٹر, لائک ڈیز ریممبر کرنا. اتنا مطلب ہم کبھی موویز پہلے دیکھتے تھے لائک, یو نو, ان آر ٹین ایج لائف, تو ٹو میک فن کہ بھی, یو نو,
like they met movies میں romantic movie میں وہ اس دن ملے, وہ اس دن پھر یہ ہوا, پھر یہ you know how تو I didn't know کہ life میں یہ اس طرح میں نے calculate کروں گی how many years we've been away or when we met. And Razia met him and she was just hardly two years old the last time she met him. And عید ہماری وہیں پہ تھی, اور وہ نئی مطلب ایک آدھ مہینہ ہی ہوا تھا مودی کو پہلی دفعہ پرائم منسٹر کے طور پہ. تو اس وقت تو ایک ایسا ایک مودی فیور تھا پورے انڈیا میں, رائزنگ انڈیا, اور پیپل ور ورشپنگ ہم لائک گاڈ آن ارتھ, گاڈ فاربڈ. اسٹیچوز بن رہے ہیں اور پتہ نہیں جو, تو بزنس کمیونٹی وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے وہ بیہائنڈ سینس, جس طرح ان کا ایک بہت میجر رول ہے پالیسی میکنگ میں, وہاں کی جو ٹاپ بزنس کریم ہے, جس طرح وہ پروموٹ کر رہے تھے. تو اس دور میں عید بھی وہاں پہ گزری. وہ بہت, کیونکہ وہ تو تھے ہی نہیں, ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا, اور اس سے پہلے وہ ہائیڈنگ میں. بٹ رضیہ میں سرپرائزنگلی, دو شی ہیزنٹ لیوڈ مچ ود ہم, her accent is very Kashmiri. اچھا, I mean, you know, we live in Pakistan and ہمارا تھوڑا اور طرح کا اردو بولنے کا طریقہ ہوتا ہے, بٹ اس کا اسٹائل, اس کا ڈائلیکٹ بھی ویسا ہی ہے کافی, اینڈ وی آر امیزڈ ایٹ دیٹ. اور وہی والا, دے بوتھ آر ایریز, فائر سائن, فائر برانڈز ہیں, اینڈ ضد بہت ہے, ضد اتنی ہے کہ یو نو یو ہیو ٹو جسٹ, کہ وہ مطلب کہ اس کے آگے گیو اپ کر دیتے ہیں. Yeah, you know, you just give. I'm like, come on, you're a girl, you know, just be mellow. Girls are. She's like, no, I'm. What's wrong with being a girl? And you know, she start on that. تو وہ she's کافی زیادہ اس کے اندر وہ کیا کہنا چاہیے, ایگو ہے, آنر کی ہے, but otherwise very loving, very caring. But یا کچھ چیزوں میں اگر لوگوں کے سامنے ہلکا سا ڈانٹ دوں تو she wouldn't like that. Oh mom, why did you tell me کہ اس طرح نیپکن میں نے لوگوں کے سامنے اس طرح لینا ہے, آپ مجھے کونے میں بتائیں, whisper it in my ears. And I'm like, okay. So she's very proper, ویسا بچہ ہے. She doesn't like to be scolded. ویسے I think a lot of kids don't, but I don't scold her, but ایسی کوئی تھوڑا بتا دوں نا, she gets irritated. Right. And with this, Mashal, and with your permission, we'll go for a break. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک آفٹر بریک. عید کی اسپیشل ایپیسوڈ ہے, مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. مشال, ہم بریک سے پہلے ہم بات کہتے رضیہ کی. رضیہ ایونچولی نا ماشاء اللہ شی از گروئنگ اپ, اینڈ آپ نے کہا کہ 2 سال کی تھیں جب وہ والد صاحب سے اس وقت ملی تھیں, ابھی شی از ماشاء اللہ 10 years old. واٹ ڈز شی ہیو ٹو سے آن دس؟ مطلب وہ دیکھتی ہے, وہ چیزیں آبزرو کر رہی ہیں, کیا ان کا کہنا ہوتا ہے؟ وہ اتنے آئیڈیاز اس کے آتے رہتے ہیں ہر وقت, بیکاز پہلے جب چھوٹی تھی تو وہ میں کہتی تھی فادر از اے سپر مین, یا یو نو شی از ٹو واچ کارٹونس کہ ہی از ویری اسٹرانگ اینڈ ہی از لائک فائٹنگ فار ہز پیپل. ہی از ویری اسٹرانگ, بٹ شی از ٹو تھنک ہی ہیز آل دوز سپر نیچرل کوالٹیز کہ وہ ہوا میں بھی اٹھ جائیں گے, یہ ہی ول سیو ہیومینٹی. بٹ اب آہستہ آہستہ وہ ٹرک چلتا نہیں ہے, بٹ کیونکہ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو یو نو بچپن سے ہی اس کو ڈپریس میں کر دوں. بٹ شی واز ریئلی وائز, یو نو. اب وہ کہتی ہے ماما آئی نیو یو نو اٹ, یو ور کائنڈ آف ایگزیجریٹنگ, بیکاز آپ جو کچھ اسپیچز میں کہہ رہی ہوتی تھیں, یا جو کیا نام ہے لوگ بتا رہے ہوتے تھے, یو نو ہی واز ان جیل مائی فادر, سو آئی نو ہی از ویری بریو, بٹ یو شوڈ ہیو ٹولڈ می بفور دیٹ یو نو اتنا کچھ ہوا ہے. تو شی از لائک شی وانٹس ٹو بیکم سو اسٹرانگ, اینڈ یو نو شی وانٹس ٹو, شی میکس دیز کامکس, بٹ شی لائکس ڈرائنگ کارٹونس. تو وہ کامکس کے اندر وہ بناتی ہے بیئر ٹریپس اینڈ ہاؤ ٹو یو نو trap the Indian forces and how to expose, and she does poetry also, a little bit of guitaring and a little bit of Kashmiri songs. Yeah. And she wants to contribute, but my mother's like, you know, she's too young, she should focus on her, you know, normal life. And I think this is in her blood. Yeah, but it comes out, ہے نا, یہ تو she the look in her eyes, the anger I see when she sees Kashmiri children, especially جب وہ پیلیٹ کے victims سے آصفہ ایک تھی, one of the the youngest pellet victim ہبا تھی, she was 18 months old, تو میں اس کی portrait بنا رہی تھی. تو دین آئی ہیڈ ٹو ٹیل ہر کہ کیا شی واز ہولڈنگ اے ڈال. پھر ایک آئی تھی آصفہ, ایک بچی تھی, جموں کے ٹیمپل میں اس کا گینگ ریپ کیا تھا RSS کے لوگوں نے, اینڈ شی واز اے مسلم کیڈ, اور پھر اس کی ساری باڈی کے ایک پارٹ کو پھینکا تھا. تو اس کی ہم نے پروٹیسٹ کی تھی along with lot of children. تو وہ رضیہ موبلائزڈ lot of children for that, وہ بھی ہم نے اسلام آباد میں کی تھی.
تو وہ she did that with a lot of passion. She didn't actually know what happened with the kid. She just knew the kid, بچی کا مرڈر ہوا تھا انڈین مطلب کہ بی جے پی کے لوگوں نے. اینڈ آئی ٹیل ہر ون تھنگ فار شیور از کہ ناٹ آل انڈینز آر بیڈ. یو شوڈنٹ گو ود ہیٹ. دا فیشسٹ جو ہندوتوا ہے, جو ان کی اسٹیٹ ہے, یو نو, آئی ڈونٹ وانٹ کہ اس کے اندر ایک پروپیگینڈا مشین شروع ہو جائے. دیٹ شی شوڈ تھنک, شی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ وین شی گروز اولڈر. شی شوڈ ریڈ, اینڈ اٹس یو نو ہارڈ ورک کے تھرو. اینڈ شیل ہیو ہر اون اوپینین ایز ویل. یہ نہیں ہے کہ اس کو میں نے کوئی اپنی کوئی طرف چیز سے مسلط امپوز کر رہے ہیں. اینڈ رٹا آئی ایم ڈیڈلی اگینسٹ دا چائلڈ کو, بچے کو. آئی تھنک چاہے وہ کم بھی ٹاک شوز اس کے کبھی کبھی ہوئے ہیں, مطلب کہ بٹ آئی ڈونٹ وانٹ کہ اس کو جو اس کے دل میں ہے وہ بول دے. وہ میں آئی ڈونٹ بلیو کہ اس کو میں ڈکٹیٹ کروں. نیچرل آنا چاہیے, نیچرل آنا چاہیے. آپ نے کہا وہ کامکس ڈرا کرتی ہیں, تو ڈز شی ٹیک اٹ آفٹر ہر مدر؟ بیکاز ہم ایک پورٹریٹ دیکھ رہے ہیں یاسین صاحب کی, آپ نے بنائی ہے. جی میں نے بنائی ہے. یہ کب بنائی ہے؟ اینڈ دس واز آئی تھنک 9 years back. بیوٹیفل. آپ نے یہ کیا اس پہ یوز کیا ہے؟ وہ دس از آئل پینٹنگ. ہاں جی. سو یو انٹو اسکیچنگ اینڈ پینٹنگ. portraits and اب تو خیر I've dedicated most of my art to Kashmiri victims and the Kashmir struggle, and also their rich culture and heritage. اس کی بھی بنائی ہیں کافی. So it's like I try my best کہ کسی وے میں in a soft way, you know, send a message across to the world. سو رضیہ کی آرٹ یعنی کہ اچھی ہے. آرٹ اس کو بہت شوق ہے آرٹ کا, اور پوئٹری کا بھی. وہ جو لائک یو نو لائک فار سانگ رائٹنگ ٹائپ کی, رائم کر کے, یا سنگنگ کا بھی بہت شوق ہے. سنگنگ کا تو خیر فادر از آلسو ویری فانڈ آف سنگنگ. یا بیوٹیفل وائس. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. تو آپ کو کوئی گا کے کچھ سناتے تھے جب یو نو دا ٹائم دیٹ یو اسپینڈ ٹوگیدر؟ مینی ٹائمز ان دا کار وین وی وڈ گو فار اے لانگ ڈرائیو. اور پوئٹری بہت, ان کو تو آئی تھنک پورا دیوان ہی یاد ہے بائی ہارٹ, غالب کا اور داغ اینڈ فیض. اینڈ I mean he has rich knowledge about Urdu literature and world history and politics. So it's like, you know, there was never a boring moment with him where you would see کہ اتنی اسٹریس میں تو وہ he starts cribbing, اور کبھی بھی نہیں ایسا ان کا نیچر تھا جتنا ٹائم ہمارا اکٹھا گزرا ہے. اچھا. ویری ویری سافٹ, ویری یو نو اسمائلنگ اینڈ ناٹ بٹر ود لائف. آپ دونوں ملے کیسے تھے؟ ادھر ہی ملے تھے اسلام آباد میں, thanks to the peace process of General Musharraf. My mother was in PMLQ at that time. تو بچپن سے ہمارے گھر کا بھی ماحول یہی تھا, آئی تھنک ہر پاکستانی فیملی کا بھی, کہ بہت زیادہ یو نو سمپتھیز ہوتی تھیں. اینڈ کشمیر فنڈ ایک اسکول سے کلیکٹ کیا جاتا تھا, اسپیشلی بڑی عید کے اوپر بھی بہت ہوتا تھا. تو وہ کشمیر فنڈ کلیکٹ کرنا ہم لوگوں نے. پھر میری مدر کی پھپھو کی بھی شادی ہوئی تھی سری نگر میں, تو ان کا وہ والا بھی کنیکشن تھا آغا فیملی کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ نیچرلی جو اٹراسٹیز تھیں, تو آئی تھنک وہ بچپن کی ایک لانگنگ تھی. اور پھر جس وقت یہ حریت لیڈرشپ ساری آئی آزاد کشمیر لائن آف کنٹرول سے پاکستان کی طرف پہ جب وہ پہنچے, تو ان کے آنر میں بہت سے ایونٹس تھے. تو ایک ایونٹ ان کا تھا پنجاب ہاؤس کے اندر, تو اس پہ مائی مام واز لائک یو نو یو شوڈ کم along, and this is historical. ان کو ٹی وی میں ہی بندہ دیکھتا ہے ان کی فوٹوز, you'll be there standing speaking, you know, just like قائد اعظم, they're leading freedom struggles like Nelson Mandela, I know. So we were really excited, so I went with her, and poetry وہ recite کر رہے تھے فیض احمد فیض کی. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے یہ دن جو جس کا وعدہ ہے جو لوہے قلم پہ لکھا ہے, جب تاج اچھالے جائیں گے ہم دیکھیں گے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہ ریسائٹ کر رہے تھے, اور اس کے اور جو درد تھا ان کی آواز میں, آپ یقین کریں جیسے کہ مجھے آئی واز گیٹنگ گوز بمپس, لائک یو نو ایسے جیسے چلز رننگ ڈاؤن مائی اسپائن, جیسے کہ میں میرا پورا اتنا ایک اسٹرانگ امپیکٹ ان کی ریسیٹیشن کا ہو رہا تھا کہ آئی واز لائک میں نے ان کو ملنا ہے, میں نے ان کی آٹوگراف لینی ہے. تو پھر ہم آٹوگراف, یا اس وقت اتنے لوگ ان کے ارد گرد تھے, سراؤنڈیڈ ود اے لاٹ آف پیپل. اینڈ آئی واز اسٹینڈنگ ود مائی مام جسٹ ویوڈ ایٹ ہم. شی واز سی سی کی سینئر لیڈر تھیں پی ایم ایل کیو کی, تو ان کے ساتھ اور بھی پی ایم ایل کیو کے سینئر لیڈرس تھے. تو شی جسٹ ویوڈ ایٹ ہم, اینڈ آئی واز جسٹ اسٹینڈنگ لائک اے شائی کڈ, اینڈ ہی جسٹ کیم ٹوورڈز اس, یو نو, کیم crashing. He left the crowd and he came towards us.
and we shook hands, and then I took his autograph, like shaking, کہ بہت آپ کی اچھی اسپیچ تھی اینڈ یور ہیرو اینڈ دس اینڈ دیٹ. پھر انہوں نے مجھے بھی بہت سی دعائیں, اور امی کو بھی آٹوگراف دی اور لوگوں کو بھی. بٹ آئی نوٹس ون تھنگ وین آئی کیم ہوم, دیٹ امی کو ود رسپیکٹ لکھا تھا اور مجھے ود رسپیکٹ اینڈ لو. دیٹ واز کائنڈ آف ڈفرنٹ, یو نو, اینڈ آل ہز کانٹیکٹ نمبرز. بٹ امی واز ان ٹچ ود آل آف دیم بیکاز ان کی ڈیلیگیشنز, ان کے ایونٹس کرا رہی تھی جو سٹنگ گورنمنٹ تھی. تو پھر ان کی سگنیچر کیمپین پہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا, وہ فیو ڈیز آفٹر دیٹ ایونٹ ایٹ پنجاب ہاؤس. تو ہم اس پہ گئے. اس پہ 1.5 ملین سگنیچرز انہوں نے کلیکٹ کیے تھے. آن فٹ ہی واک ٹو ہنڈریڈز آف ولیجز مقبوضہ کشمیر کی, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے مطلب کہ ایک پرامن حل کے اندر کشمیریوں کو, جو وہ مین پرنسپل پارٹی ہیں, تو دے وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا پیس پروسیس. اس کے لیے گراس روٹ کے اوپر موبلائز کیا یاسین صاحب نے, اور ان کے ساتھ بہت سے کشمیری پنڈت بھی تھے. جو آج کل ایک چل رہا ایک جھوٹا نیریٹو انڈیا کی طرف سے کہ پنڈتوں کو خدا نخواستہ کشمیری مسلمانوں نے, حریت نے ان کو ٹارگیٹ کیا, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اٹ واز RSS جگموہن جو گورنر تھے ارلی 90s کے اندر, جنہوں نے ایگزوڈس کرایا تھا کشمیری پنڈتس کا, ان کو ڈرا کے بھگا دیا تھا. تو یہ ایک بہت ہسٹوریکل ان کی ایک سگنیچر کیمپین تھی. اس میں سارے گورنمنٹ اپوزیشن لیڈرز تھے. اس زمانے میں شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے, تو سارے امبیسڈرز آئے تھے. دا ہول ورلڈ واز فوکسنگ آن اے پیس پروسیس, اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں ون اسٹیپ اہیڈ چلا گیا تھا میٹر. تو اس وقت پہ میں نے اپنے کامنٹس بھی لکھے ان کے اکنالجمنٹ بک پہ. انہوں نے ہمیں ویلکم بھی بڑا اچھے طریقے سے کیا, اور دین ہی اسٹارٹڈ ای میلنگ می. بڑھیں گے ایک اور بریک کی جانے, بریک کے بعد دوبارہ. ویلکم بیک آفٹر بریک. مشال, بریک سے پہلے آپ جس طرح سے کہی تھی کہ وہ کامنٹ کارڈ آپ نے کامنٹس اپنے دیے, اور پھر اس کے بعد ایک ای میلز کا سلسلہ شروع ہوا, تو پھر دیٹس ہاؤ یو بوتھ کلکڈ. اور اینڈ کیونکہ ان کے پاس میری والدہ کا بھی نمبر تھا, تو سگنیچر کیمپین کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے, تو اگلے دن ان کی کال آ گئی میری والدہ کو. تھینک یو کیا انہوں نے کہ آپ لوگ آئے, اور میں جا رہا ہوں واپس کشمیر. تو بڑی خوشی ہوئی. اینڈ مائی مدر واز فل آف پریز, اور اتنی دعائیں فرام دا انٹائر نیشن, اینڈ شی واز ویری ایموشنل. تو پھر انہوں نے کہا میں نے آپ کی بیٹی سے بھی بات کرنی ہے. تو شی آئی تھنک واز اے لٹل ہیزیٹنٹ ان دا بگننگ, کیونکہ اس طرح کی بہت ہی فارمل قسم کی ہماری ان کے ساتھ ملاقات تھی. اور پھر انہوں نے مجھے فون دیا, تو ہی واز ویری سویٹ ٹو می, اینڈ آئی واز ویری نروس obviously talking to such a big leader, and a student, and a very shy person. So I was not expecting what he would say. So he said that I had a great time, and I just said that all the Pakistani people, they are with you, with the Kashmiri nation. So he said, yes, I like Pakistanis, and I love you, and I'm in love with you. And I was like, oh my God, I was taken aback. It was just like totally, I didn't know, clueless کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے. And he kept repeating it, and I was like, میری امی کی طرف سے کوئی slap آئے گی or something, کہ ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا or something, nobody can have the guts to say this. So I just pretended as if کہ آواز نہیں آ رہی مجھے ان کی. تو I just got up and went closer to the window, and then I was like, are you in your senses? And I just hung up on him. Oh, you hung up? Yes, I was so nervous because it was the most unexpected thing in the world for me, because I could never even imagine something like that. And then he started emailing me because he had my email through that comment book, and مجھے خواب بھی آنے لگ گئے ان کے بارے میں. اچھا. Very very symbolic and spiritual dreams. Yes, and I saw my late father, my grandparents. So میں یہ کہتی ہوں کبھی کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے کسی ڈیوائن طریقے سے آپ کو گائیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سارے خواب ہی جھوٹے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس کے اندر کبھی نہ کبھی کوئی سمبل بھی ہو سکتا ہے. اینڈ آئی یوز ٹو فالو مائی ڈریمز اے لاٹ, اسپیشلی جب سے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی 2002 کے اندر. تو اکثر وہ میرے خواب میں آتے تھے. تو کوئی ہمارے کورٹ کیسز بھی چل رہے تھے, کوئی بھی مشکل کھڑی میں, تو وہ کوئی نہ کوئی میسیج یا گائیڈنس کرتے تھے. تو آئی ووڈ شیئر اٹ ود مائی مدر, سم ٹائمز ونس اے منتھ اور ٹوائس, یا جب مجھے بہت وہ یاد آتے تھے. تو اس طرح کی ڈریم آئی, تو آئی ٹوک اٹ ویری سیریسلی. And then I started reading about him. I was already, میں ان سے بہت ہی impressed تھی, overly impressed by his
you know, charismatic personality. He was very good looking at that time. And I didn't even know that he was married or unmarried when I saw him. مجھے بس یہی پتا تھا کہ بہت جیلوں میں گئے ہیں, بہت ٹارچر ہوا ہے. تو پھر آئی ریڈ اباؤٹ ہم, پھر میں نے جب پڑھا میں نے کہا او مائی گاڈ ہی از اے لیونگ لیجنڈ. اینڈ میں نے ان کے اوپر فون بینک کر دیا, یو نو. تو پھر آہستہ آہستہ آئی آلسو اسٹارٹڈ چیٹنگ ود ہیم. اینڈ دین اٹ ٹک 4 I think years, اور پھر 4 years کے اندر آئی واز اسٹڈیئنگ. اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو ٹیل مائی مدر. تو شی loved him from day one, but she said کہ you know this life is not, you know, all glamour and all legendary, it's very tough اس طرح کی زندگی کو جینا. اور آپ کو یہ بات پتہ بھی تھی؟ ہاں, اور پتہ تھی, بٹ آئی تھنک اس حد تک بھی نہیں پتہ ہوتی انسان کو, جو مطلب کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, مگر پھر جب آپ اس سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں پھر آئی تھنک چیلنج ہوتا ہے. ہر روز ایک چیلنج ہی ہوتا ہے. ویسے بھی زندگی ایک چیلنج ہے ہر انسان کے لیے. ایز وی گرو اولڈر اور وی ویلیو دا ایڈوائس آف آر پیرنٹس. ٹین ایجرز ہوتے ہیں تو اتنا نہیں پتہ چلتا. بٹ یس, مائی مدر واز رائٹ اباؤٹ دیٹ کہ شی از لائک اف یو آر کنونسڈ اونلی دین, یو نو, اٹس ناٹ لائک کہ تم کرو اور پھر تم بیک آؤٹ کر جاؤ. تو یہ یو ہیو ٹو, پوری ہماری عزت کا معاملہ ہوگا, بیکاز ایک بہت بڑی موومنٹ کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ ایسے کسی موومنٹ کا اور کو لیڈ کر رہی ہوں گی؟ ناٹ ان مائی وائلڈسٹ ڈریمس. ویری شائے پرسن, اینڈ پبلک لائف اس طرح کی تو بالکل بھی نہیں. آئی واز این انٹروورٹ, پینٹنگز ان مائی اون ورلڈ, فیو فرینڈز, اینڈ یو نو ویری شائے کہ ریسٹورینٹ میں کھانا نہیں کھاتی تھی پراپرلی, یو نو, وتھ فورک اینڈ نائف. آئی یوزڈ ٹو گیٹ نروس. آئی واز اے شائے کڈ, آئی ایم سیئنگ, compared to my siblings, my brother and sister, very confident and all. But I don't know, you know, life, how it changes you, you evolve. اور آپ کس طرح, یہ میرے اندر ضرور تھا ہمیشہ سے کہ یو نو جو چیز حق پر ہے اس کے اوپر میں نے لڑنا ہے, اس کے اوپر مجھے ڈر نہیں لگتا. مطلب یہ ہے کہ آگے کا رزلٹ کا نہیں پتہ, بٹ یہ ہے کہ یا ان دیٹ تھنگ آئی واز آلویز ویری کانفیڈنٹ. مشال, ٹورڈز دی اینڈ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے اوپر بھی چارجز لگائے ہوئے ہیں. آپ نے انٹرنیشنل کورٹ میں بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کرنے کا کہا ہوا ہے. ہماری پاکستانی اس وقت اتھارٹیز سے کیا مذاکرات, کیا بات چیت چل رہی ہے اس لیول پہ؟ آئی یو ان کنسلٹیشن اس پروسیس, اس عمل کے بیچ میں ہے؟ اور وہاں بھارت کی جانب سے, کیونکہ مظالم تو کم نہیں ہو رہے اور نہ عالمی برادری اس طرح سے اس چیز پر آواز اٹھا رہی ہے, یہ جو مظالم ان کی طرف سے ڈھائے جا رہے ہیں بھارت کی جانب سے نہتے معصوم کشمیریوں پہ. سو کیا اب آگے کا پلان آف ایکشن ہے یا لائے عمل کیا ہوگا؟ بالکل, اس کے اندر یہی ہے کہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنا ہے, کیونکہ یاسین صاحب جو ہیں, ایک تو بات ہے کہ ان کی اسٹیٹ نے ان پہ کیس کیا, اور جج بھی جو ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ڈکٹیٹڈ ججمنٹ دے رہا ہے. اس کا پروف ہے کہ جب کشمیر فائلز ایسی ایک جھوٹی مووی جو لانچ ہی ہوئی تاکہ یاسین صاحب کو پنش کیا جائے, سٹنگ منسٹرز بی جے پی کے, انہوں نے ان کے جنتر منتر میں خود بولا, جب ان کے خلاف فیصلہ بھی نہیں آیا تھا, انہوں نے کہا کہ ان کو سزائے وہ عمر قید ہوگی اور کیپٹل پنشمنٹ پھانسی دی جائے گی. اور ٹرینڈز چلے گئے ان کے ٹی وی چینلز پہ, پروگرامز ہوئے پرائم ٹائم کے اوپر کہ ان کو پھانسی دی جائے گی یا لائف امپریزمنٹ ہوگی. اور دوسری طرف ٹویٹر ٹرینڈز چلے گئے ہینگ یاسین ملک, کیپٹل پنشمنٹ فار یاسین ملک بیفور دا ججمنٹ. کیونکہ ججمنٹس کہیں بھی دنیا میں جب آتی ہیں, اسپیشلی اتنے سینسٹیو ترین معاملوں میں, تو وہ ان کو ڈسکریٹ رکھا جاتا ہے, کانفیڈینشیل. تو وہ پہلے ہی نشر ہو گئی تھیں اور ان کے اپنے سٹنگ منسٹرز سزا اناؤنس کر رہے تھے. تو یہ تو پروف ہو گیا کہ یہ تو اسٹیٹ نے کیس کیا, این آئی اے اسٹیٹ کی تھی, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا پنش کرنے کا. پھر اب بات یہ ہے کہ ان کا لائر کو مسٹیریسلی جب یہ ہو گیا برین ہیمریج, ان کو فزیکلی بھی نہیں پریزنٹ کیا گیا, اور جب ان کو آن لائن پریزنٹ کیا جاتا تھا کورٹ ہیئرنگس کے اندر, پروسیڈنگس کے اندر, تو یو ول بی شاکڈ کہ جب وہ بول رہے ہوتے تھے اپنے ڈیفینس کے اندر تو ان کی آواز میوٹ کر دی جاتی تھی جج کو. اور جس وقت جو پروسیکیوٹنگ ٹیم ہے, جو این آئی اے کی ٹیم ہے, جب وہ ان کے خلاف بات کر رہی ہوتی تھی تو ان کی آواز یاسین صاحب کو بند کر دی جاتی تھی. تو اس طرح کا بلیک جسٹس اور انفیئر فکٹیشس ٹرائل جو ہوا ہے,
جس کے اندر اسٹیٹ ہی جج ہے, اسٹیٹ ہی جو ہے جس نے پنش کرنے کا مقدمہ بھی کیا ہے. اور اب مزے کی بات ہے کہ وہ اب چاہ رہے ہیں کہ یاسین صاحب کو, کیونکہ انہوں نے کہا میں خود ڈیفینڈ کروں گا, تو انہوں نے اسٹیٹ کا ہی لائر دے دیا ان کے لیے. مطلب بھلا کوئی سوچے کہ اسٹیٹ کا لائر کیسے ان کو جسٹس دلائے گا. تو انہوں نے وہ اپیل میں نہیں گئے, انہوں نے بوائیکاٹ کر دیا ہے پورا جو انڈین جوڈیشل سسٹم ہے. اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جتنے بھی ڈریکونین لاز ہیں اس وقت, چاہے وہ اوپا ہے, ٹاڈا ہے, پی ایس اے ہے, پوٹا ہے, یہ جتنے بھی آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہیں, یہ سارے وہ پارٹیشن کے ٹائم کے ہیں. یہ کلونیل دور کے لاز ہیں جو 1860 کے اندر جو ہے یہ ختم, 1860 کے ڈیٹینشن لاز جو ختم کر دیے برٹشرز نے, جو برٹن نے. وہ کیا وجہ ہے کہ وہ برٹش لاز تھے, وہ انہوں نے ختم کر دیے برٹن نے. تو انہوں نے ابھی بھی آفٹر پارٹیشن بھی کیوں, وہ آن واٹ بیسز, اس کا لیگل گراؤنڈ اس لیے نہیں ہے کیونکہ 1950 میں جو انڈین کانسٹیٹیوشن نے بھی ان کو نلیفائی کر دیا تھا, چاہے وہ غداری کے مقدمے ہوں, چاہے وہ یہ ڈریکونین لاز ہیں. پھر 1978 میں بھی جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بھی 44th جو امینڈمنٹ ہے اس کے تحت بھی یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے لوگوں کو ویسے بھی, کیونکہ ہم تو انڈر انٹرنیشنل لا فال کرتے ہیں. چاہے وہ یاسین صاحب کا کیس ہو, چاہے وہ ساری ہماری حریت قیادت ہو, چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جو کشمیری یوتھ کو جو ٹارچر سیلز میں, انڈر گراؤنڈ سیلز کے اندر اور انڈیا کی ڈفرینٹ جیلز کے اندر ڈالا ہوا ہے اور مارا پیٹا جا رہا ہے. تو یہ ہم تو فال ہی نہیں کرتے انڈر انڈین پینل کوڈ. اور اگر ہم انڈین پینل کوڈ کو فار انسٹنس مان بھی لیں تو اس کے اندر بھی جو کالے قوانین جو ان کے تحت یہ جو ابھی سزا دی ہے سیڈیشن کی 121 اور 124 جو اس کی انڈین پینل کوڈ آئی پی سی کے تحت, اٹ از ناٹ جسٹیفائڈ. کیونکہ ابھی حال ہی میں انڈین سپریم کورٹ نے ڈیورنگ یاسین's پروسیڈنگز کہا ہے کہ غداری کے جتنے بھی مقدمے ہیں وہ ان کو بند کر دیا جائے اور آگے بھی نہ کرائے جائے. تو کس بیسس پہ پنش کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو بھی دیکھ لیں, اس کے تحت بھی نہیں ہے, جنیوا کنونشنز کے تحت نہیں ہے, انڈین کانسٹیٹیوشن 1950 1978 کے تحت بھی نہیں ہے, یہ تو اور مزید اس کے ساتھ جو کلونیل دور کے بھی جو لاز ہیں, جو ڈیٹینشن لاز جو انویلڈ ہو گئے ہیں اب. تو یہ سارا آپ دیکھ لیں, اتنا ہوکس پوکس ہے یہ سارا کا سارا سسٹم کہ اس کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں تو آپ کہیں گے دس از دا بگیسٹ موکری آف جسٹس سسٹم. انڈیا میرے خیال سے یہ اس کا بھارت کا چہرہ بھی بہت ایکسپوز ہو گیا ہے ان تمام. اور اس میں نے پاکستان کی حکومت کو بھی یہی ڈیمانڈ کیا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے ہمارا معاملہ. وہ کلبھوشن ایک دہشت گرد کا لے کے جا سکتے ہیں. آئی ایم اے پاکستانی سٹیزن, مائی ڈاٹر از اے پاکستانی سٹیزن. ہم ایک گریوڈ پارٹی ہیں, ہم لوگوں کو ایکسیس دی جائے, سیف ایکسیس, کیونکہ انہوں نے میرا نام بھی NIA کے کیسز میں بھی ڈالا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد اب تو انہوں نے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بین کر دیا ہے انڈیا کے اندر. اور اس کے تحت جو انہوں نے کوئی نئے لاز انڈین پینل کوڈ میں ڈالے ہیں ریگارڈنگ انٹرنیٹ یوزیج, اس کے تحت 7.5 years جو ہے امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے دا مومنٹ میں وہاں پہ انٹر کروں گی. تو یہ ساری چیزیں اگر یہ نہیں تو اس کو ہم انٹرنیشنلی جو کیمپین جو ہے بہت اسٹرانگ وے میں ہمیں لے کے جانی پڑے گی. UN ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر UN سے ڈیمانڈ کرنی پڑے گی کمیشن آف انکوائری, جس طریقے سے پیلسٹینینز کی ہوئی ہے یا اس وقت یوکرین کے اندر بھی ہو رہی ہے. یہ بھی انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونلز کی طرف معاملہ جا رہا ہے ان کا. تو وائی ناٹ فار کشمیریز. بالکل. مشال مجھے لاسٹ میں بریفلی بتا دیں, موجودہ آپ نے پچھلی حکومت جو عمران خان صاحب کی تھی ان سے بھی آپ نے اپیل کیا تھا, اسپیشلی جب یہ ورڈکٹ آ رہا تھا یاسین صاحب سے متعلق, ان سے بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے پولیٹیکل جو آپ کی گیدرنگز ہیں اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیں, اور ایٹ لیسٹ یہ ایک بہت ہی مطلب ایک کروشل آپ کے لیے وہ ورڈکٹ ہونا تھا جو کہ نہیں کی گئی تھی. اور آپ کو آلریڈی وہ ان کے رہنماؤں نے بھی تحریک انصاف کے کہا تھا کہ جی ہم اپنا پلیٹ فارم جو ہے وہ آفر کرتے ہیں, بٹ گورنمنٹ ہیز چینجڈ. یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے جس میں بہت ساری پارٹیز, آپ ہوپ فل ہیں ان سے کہ یہ معاملے کو لے کر؟ دیکھیں, یہ میرا پرسنل معاملہ نہیں ہے, یہ معاملہ سب سے پہلی بات ہے کہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے
گورنمنٹس آئی جاتی ہیں، یہ ایک آفیشیل پاکستان کا سٹانس ہے UN ریزولوشنز کے مطابق، اور ہم ایک میجر اگریوڈ پارٹی ہیں، اور یاسین صاحب پہ بھی انڈین اسٹیٹ نے الزامات لگائے ہیں کہ ٹیررزم کے جو چارجز لگائے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر گاڈ فوربٹ ان کو کرتا ہے ایک پرامن رہنما کو ایک ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا. تو یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے. وہ بھی میں نے جب کہا تھا، میرا کوئی انٹرنل پالیٹکس میں کوئی میرا نہیں تھا، وہ تو ان کا رائٹ ہے. خان صاحب بھی بہت ووکل ہیں کشمیر کاز کے اوپر، اس طرح ساری پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت کرنٹ بھی ہیں سب بہت ووکل ہیں. میں بس یہی ان سب سے ڈیمانڈ کروں گی کہ بے شک آپ لوگ اپنے کریں، جلد سے ریلیز کریں، مگر مین اس وقت جو ہے جو اس ٹائم پہ تھا وہ فوکس یاسین صاحب. پھر خیر انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی بہت اسٹرانگلی کر لیا، اور وہ ان کا ایک بڑا اچھا سالیڈیرٹی کا میسج بھی آ گیا، اور موجودہ جی سیٹ اپ جی بھی اور لے کے موجودہ بھی کر رہے ہیں. مگر میری ان سب سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ کم از کم اگلے 5 سے 10 سال کی کشمیر پالیسی بنا لیں جس کے تحت یہ اس کو انٹرنیشنلائز کریں. بائی لیٹرلزم کی شیلف لائف ختم ہو گئی ہے. وہ آپ کو ہر دفعہ جو ہے وہ آپ کو دھوکہ دیں گے جب تک آپ انٹرنیشنل پریشر نہیں لائیں گے. ابھی اگزامپل ہے ہمارے پاس، ابھی ریسنٹ نوپور شرما اسپوکس پرسن جو BJP کی ہیں، انہوں نے جو ڈیروگیٹری لینگویج یوز کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو مسلم امہ میں سب سے پہلے جو عرب ورلڈ میں گلف اسٹیٹس کے اندر پبلک باہر نکلی، مارکیٹس میں مالز میں انہوں نے انڈین پروڈکٹس باہر پھینکے. بالکل وہ اتنا ریج ان میں آیا کہ ان کی رجیمز کے جو ہیڈز ہیں ان کو بہت اسٹرانگ کنڈیمنیشن کرنی پڑی. اس وجہ سے مسلم امہ نے، کسی نے کوئی اٹیک نہیں کیا انڈیا کے اوپر بلٹس کے ساتھ یا کوئی ٹینکس یا ویپنز کے ساتھ یا کوئی آرمی لے کے، مطلب انہوں نے ایک ایجیٹیٹ کیا، ایک اسٹرانگ ایجیٹیشن کی کہ ڈرایا کہ اکنامک بلاکیٹ ہو جائے گا انڈیا کے ساتھ. وہی نا اپنا اور پروٹیسٹ یہ کو ریکارڈ تو وہ جب انہوں نے اس طرح ریکارڈ کیا تو اس کا فائدہ ہوا لینا کہ فرسٹ ٹائم ایور کہ انڈین سپریم کورٹ میں، جہاں کبھی بھی کسی کشمیری یا مسلمان کو جسٹس نہیں ملتا، وہاں نوپور شرما کے خلاف سپریم کورٹ نے کہا کہ شی از رسپانسبل فار دس انارکی اینڈ شی شوڈ اپالوجائز پبلکلی، مطلب پوری قوم سے. تو یہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جب یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس، میں مسلم امہ کو بھی یہی کہوں گی، OIC کو اسپیشلی، کہ آپ اس لیول پہ جب مسلمان ہی ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمس کی نسل کشی کی جا رہی ہے انڈیا میں، آپ ان کے اوپر اسی طرح کی اگر اسٹرانگ پروٹیسٹ بائی ماؤتھ ہی کر لیں، سڑکوں پر ہی نکل آئیں، تو یقین کریں انہوں نے 2 دن میں ریورس کر دینا آرٹیکل 370 اور 35A. یہ اتنے بہادر نہیں ہیں کہ یہ اکنامک جنگ کو جو ہے وہ بیئر کر سکیں. بالکل، اور اسی قسم کا پریشر جو ہے اس کی آپ توقع رکھتی بھی ہیں. تھینک یو سو مچ مشال فار یور ٹائم. بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ اس.